जिस अंदाज में 2 बार पीटा जा रहा था, मेरे ज़हन में पहला ख़्याल यही आया कि शायद हमारे अपार्टमेंट पर भी पुलिस ने छापा मार दिया है। लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा बसाम की फ़िक्र थी, जिसे मैंने अभी-अभी न्यूज़ चैनल पर पुलिस के हाथों गिरफ़्तार होते हुए देखा था। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर फ्रैंकलिन खड़ा था, जिसे हम सब प्यार से अंकल फ्रैंकी कहते थे। वो हमारे अपार्टमेंट की यूनियन का सदर था और मेरा और बसाम का ख़ास तौर पर ख़्याल रखता था। हे अयान, तुमने अभी न्यूज़ देखी? कैफेटेरिया के इलाके में तमाम छोटे रेस्टोरेंट्स पर रेड करके पुलिस ने कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। और खुदा के लिए तुम लोग अपनी ये घंटी ठीक करा लो। कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ। शायद फ्रैंकी ने बसाम को गिरफ्तार होते नहीं देखा था। मैंने उसे ये नई खबर सुनाकर परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से अपनी जैकेट पहनी। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, दुआ करो सब ठीक हो जाए। फ्रैंकली शायद गुस्से में था। तमाशा बना रखा है इन पुलिस वालों ने। हम अमेरिकी ऐसे तो कभी नहीं थे। अंकल फ्रैंकी जिस सुनहरे दौर को याद कर रहे थे, वो अमेरिका अब सिर्फ किताबों में ही मिलता था। मैंने नीचे उतर मिलबेरी स्ट्रीट के लिए टैक्सी पकड़ी और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। मेरे वहाँ पहुँचने से कबल ही काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान और एशियन तलबा के रिश्तेदार शामिल थे। काफ़ी लंबी बहस के बाद मुझे बसाम से मुलाकात की इजाज़त मिली। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गया। मम्मी डैडी का लाडला बच्चा होने की वजह से बसाम अंदर से काफ़ी नाजुक और हसास तबीयत का मालिक था। मैंने ज़ोर से इसकी पीठ थपथपाई। हिम्मत करो यार, आखिर ये माजरा क्या है? बसाम ने रोती शक्ल के साथ जवाब दिया, पता नहीं, किसी पाकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार किया है आज न्यूयॉर्क पुलिस ने। सुना है टाइम्स स्क्वायर पर किसी गाड़ी पर बम नस्ब किया था। बम तो नहीं फूटा, पर हमारे मुकद्दर फूटे हैं। हम सब एशियन और मुसलमान होने के जुर्म में धर लिए गए हैं। मैंने गुस्से से कुछ दूर बैठे ऑफिसर्स की तरफ देखा, लेकिन किसी दूसरे एशियन या मुसलमान के जुर्म में ये लोग बाकी बेगुनाहों को कैसे पकड़ सकते हैं? हमने सबका ठेका ले रखा है क्या? और तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम गुज़श्ता 20 सालों से अमेरिकी शहरियत रखते हो? तुम फिर ये लोग तुम्हें एशियाई होने का इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? अब हम भी इन्हीं की तरह अमेरिकन शहरी हैं। बसाम ने गहरी सांस ली। भई, एशियाई होना इतना बड़ा जुर्म नहीं। इन लोगों की नज़र में हमारा असल जुर्म मुसलमान होना है। ये लोग अब हर मुसलमान को शक की निगाह से देखते हैं, पर वो चाहे कोई इनका अपना शहरी ही क्यों ना हो। इतनी देर में बसाम के रेस्तोरां का मालिक भी अपने वकील के साथ लाक पहुंच गया, लेकिन पता चला कि अब उन सब की ज़मानतें सुबह ही हो सकेंगी। मैं बसाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन रात 12 बजे के बाद हम सब को मरकज़ी हॉल खाली करने का हुक्म दे दिया गया। बसाम ने ज़िद करके मुझे वापस अपार्टमेंट भिजवा दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं सारी रात वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर गुजार दूँगा। लेकिन घर वापस पहुंचकर भी मुझे एक पल के लिए भी करार नसीब नहीं हुआ। बार बार मेरी नज़र बसाम के खाली कमरे और बस्तर की तरफ जाती रही। हैरत है कि जब बसाम घर में होता था तो मैं तमाम वक्त इससे मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा रहता था, और आज जब वो यहाँ नहीं था तो मुझे किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। शायद खून के सभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, दूर या जुदा होने के बाद ये बेतहाशा याद आने लगते हैं, शायद उदास कर देने वाले। मम्मी डैडी के इंतकाल के बाद ये पहला मौका था जब मैं और बसाम अलग हुए थे। हमारे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 साल अमेरिका के इसी न्यूयॉर्क शहर में गुजारे थे, मगर डैड की तमाम उम्र जदोजहद में गुजर गई थी। वो भी बहुत से रंगीन सपने लेकर अपने मुल्क से यहाँ आए थे, मगर न्यूयॉर्क की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी इन्हें कभी रास नहीं आई, और इसी तेज़ रफ्तार ज़माने ने एक दिन इन दोनों की जान ले ली। मुझे याद है जब मैं और बसाम छोटे थे तो हमारे स्कूल की फ़ीस भरने के लिए डैडी को 3-3 जगह नौकरी करना पड़ती थी। मम्मी सीधी सादी घरेलू खातून थीं और इन्हें इस नई दुनिया का कोई तजर्बा नहीं था। वो हमेशा हमारे मुल्क की कहानियाँ सुनाया करती थीं, जो हमेशा मुझे किसी परियों के देश की बातें लगती थीं, कि जहाँ 15-20 अफराद का कुंबा भी एक छत तले गुजारा कर लेता था, और आज जहाँ शाम के बाद अब भी नानियाँ और दादियाँ बच्चों की चांद की बुढ़िया की कहानियाँ सुनाते। डैडी अपनी तमाम तर कोशिश और अनथक मेहनत के बावजूद इस किराए के अपार्टमेंट से आगे न बढ़ सके, जिस पर अब मैं और बसाम तनहा रहते थे। और इन्हीं की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं और बसाम अभी तक जैसे तैसे करके अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, वरना यूनिवर्सिटी की आसमान की छूती फ़ीस और दीगर अखराजात हमें इस अय्याशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते थे कि हम दोनों एक सेमेस्टर भी आगे पढ़ सकें। लेकिन बसाम ने डैडी की आखिरी ख्वाहिश और वसीयत संभालने का अज़म कर रखा था, और अब तो इसका आखिरी सेमेस्टर था। मुझे अलबत्ता अभी 3 सेमेस्टर दरकार थे, और 1.5 साल के बाद मुझे भी माशियात में डिग्री मिल जाती।
میں ساری رات انہی سوچوں میں گم کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہوتے ہی پھر پولیس اسٹیشن جا پہنچا، لیکن تب تک وہ لوگ بسام سمیت سبھی لڑکوں کو عدالت لے جا چکے تھے۔ مجھے بسام کے مالک کا وکیل عدالت کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا۔ وہاں اور بھی بہت سے متاثر لوگوں کے رشتہ دار موجود تھے۔ وکیل نے ہم سب کو اطمینان دلایا کہ دن 12 بجے تک وہ سب کی ضمانتیں کروا لے گا۔ ہمیں کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ جج اپنے ذاتی چیمبر میں یہ کیس سن رہا تھا۔ میں وہیں عدالت کے باہر سنگ مرمر کی یکبستہ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور پھر ٹھیک 12:30 بجے بسام مجھے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اسے نہ جانے کتنے سالوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بنا؟ بسام رات بھر کی تھکن کا شکار لگ رہا تھا۔ میری ضمانت ہو گئی ہے یار، لیکن کچھ لڑکوں کو انہوں نے شعبے میں روک لیا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی شک کا شکار ہیں، کیونکہ ٹائمز اسکوائر پر بم لگانے والا بھی کوئی پاکستانی طالب علم ہی ہے۔ لیکن میں نے بسام کی آدھی رات انسنی کر دی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرا بے قصور بھائی رہا ہو گیا، لیکن شاید میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عارضی رہائی ہم دونوں کے لیے کسی مستقل قید کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بسام کی آخری کلاس کا وقت ابھی باقی تھا، لہٰذا وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر یونیورسٹی لے گیا۔ اس روز یونیورسٹی میں چاروں طرف ٹائم اسکوائر والے واقعے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ فرحاد نے پریشانی سے میری جانب دیکھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کچھ عرصے سے آخر ہر بات کا نزلہ مسلسل پاکستانیوں پر کیوں گر رہا ہے؟ ایرک نے برا سا منہ بنایا، کیونکہ پاکستان کو سارے عالم کا خلیفہ بننے کی سوچ گئی ہے۔ فرحاد نے اسے جھاڑا، بکو مت، کل تک تمہارے یہی خیالات تھے، ہمارے ایران کے بارے میں تھے۔ ٹم نے ایرک کی تائید کی۔ ایرک ٹھیک کہہ رہا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہر معاملے میں پاکستانیوں کو ملوث ہونے کی۔ جینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم اپنے ملک کی صفائی میں کچھ نہیں کہو گے ایان؟ میں بسام کی پریشانی کی وجہ سے کچھ کھویا سا تھا۔ بسام کہتا ہے کہ یہ معاملہ قوم کا نہیں بلکہ مذہب کا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، البتہ پاکستانی ہونا سونے پہ سہاگا ہے۔ ایرک نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ سب بکواس ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا تو یہاں سینکڑوں عرب، فلسطینی، ایرانی، سوڈانی، ملیشین مسلمان بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انڈین مسلمان طلبہ بھی بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں ہمارے امریکہ میں۔ تو پھر صرف پاکستانیوں کے ساتھ عداوت کا الزام سراسر غلط ہے۔ فرحاد کے علاوہ باقی سب نے ایرک کی تائید میں سر ہلایا۔ میں نے بیزاری سے بات ختم کی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم جیو اور جینے دو کے قائل نیو یارک شہر کے باسی ہیں۔ ہمیں کسی کے بھی کیے کی سزا ملنا بہت ناانصافی ہوگی۔ کسی ملک میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی ملک کی شہریت ہم اپنی پسند اور مرضی سے اختیار کرتے ہیں، اور میں نے اور بسام نے یہ امریکی شہریت اپنے مرضی سے اختیار کی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں بھی باقی امریکیوں کی طرح امریکی سمجھا جائے اور ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ فرحاد نے میری تقریر سن کر برا سا منہ بنایا۔ مسٹر ایان، بہت جلدی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے امریکی حقوق کا یہ رنگین پردہ بھی ہٹ جائے گا۔ یہاں اب وہی امریکی کہلائے گا جو ابراہم لنکن کے دور کا ہوگا۔ فرحاد کی بات سن کر ہم سبھی ہنس پڑے۔ کچھ دیر میں ہی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور ایرک اور جینی ہم سے کوئی بہانہ کر کے وہاں سے یونیورسٹی کے اس بڑے والے لان کی طرف چل پڑے، جہاں زمین پر زرد آتشی رنگت کے خشک پتوں کا قالین سا بچھا تھا۔ ایرک اور جینی پہلے سیمسٹر سے ہی ایک دوسرے کی چاہت کا شکار تھے۔ یہ بات ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھی، مگر ایسے موسم میں وہ دو احمق ابھی تک ہم لوگوں سے کچھ ایسے ہی عجیب و غریب بہانے کر کے علیحدہ ہوتے۔ پہلے بوند پڑتے ہی جینی کو یاد آتا کہ میں تو اپنی گلاسز لائبریری میں بھول آئی ہوں۔ ایرک بھی چند لمحوں کے بعد اپنی کار کی چابیاں ڈھونڈنے یا ایسے ہی کسی دوسرے اشد ضروری کام سے وہاں سے اٹھ جاتا، اور پھر وہ دونوں شام دیر گئے تک ان زرد پتوں کی چادروں پر ایک دوسرے کی گود میں سر رکھے جانے کیا خسر پسر کر کے مسکراتے رہتے تھے۔ یہ محبت بھی کیا بلا ہے جو اچھے خاصے عقلمند انسان کو نرا احمق بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ٹھٹھرتے گیلے موسم اور برستی بارش میں بھی محبت کرنے والوں کو باہر کھلے میں ٹہلتے پر مجبور کرتی ہے، اور سخت جس زدہ اور گرم لو کے دوران یہ انہیں تپتے کمروں میں چھپ کر باتیں کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ محبت میں سب الٹا ہوتا ہے، یا شاید سب محبت کرنے والے سر کے بل کھڑے ہو کر اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال سچ تو یہ ہے کہ مجھے آج تک کبھی ان محبت کرنے والوں نے مرحوب نہیں کیا، جو دور سے زیادہ تڑپے، جس کی جان نکلتے نکلتے نکلے اور جو مر مر کر جیے اور جی جی کر مرے۔
ایک دم سے ٹھنڈے ہو جانے والے شکار محبت نام کے عفرت کو زیادہ نہیں باتے تھے۔ بقول فرہاد وہ عشق ہی کیا جو اپنے خون سے دیواروں کا رنگ لال نہ کرے، لیکن مجھے یہ جذباتیت سخت ناپسند تھی، یا شاید مجھے محبت کی کہانیوں سے ہی نفرت تھی۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا تھا جیسے محبت انسان سے اس کا سارا غرور، ساری انا چپٹ کر اسے ایک بیکاری بنا دیتی ہے۔ عشق مرد سے اس کا گریس چھین لیتا ہے اور محبت عورت سے اس کے عورت پن کو جدا کر دیتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے اس محبت نامی بیماری میں عورت مردوں جیسا اور مرد عورتوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ شاید محبت ہم سے ہماری جنس چھین لیتی ہے، اسی لیے میں اس روگ سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ لیکن بسام شاید 2 سال پہلے ہی لیوپرڈ کے اس ان دیکھے تیر کا نشان ہو چکا تھا۔ فائن آرٹس کے آخری سال کی ایرانی نژاد صنم کبیر اس کی توجہ کا خاص مرکز تھی، لیکن دوسرے محبت کرنے والے احمقوں کی طرح بسام بھی مجھ سے یہ بات چھپانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ جانے پریمیوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے باقی ساری دنیا گھاس چرتی ہے اور صرف وہی دانا کھاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی اور ہم کیفے نیریا سے نکل کر اپنے آخری کلاس لینے سے اکیڈمک بلاک کی طرف چل دیے۔ اگلی صبح میری بائک کو گیراج سے واپس لینے کا دن تھا، لہٰذا میں نے بسام کو عدالت میں حاضری لگوانے کے لیے کورٹ کے احاطے پر باہر چھوڑا اور خود 70ویں گلی میں واقع ڈیوڈ کے گیراج کی جانب چل پڑا۔ بسام کے وکیل نے آج ان سب کو ان کی ضمانت پکی کرنے کی طلب کر رکھا تھا اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بسام کو سیدھا یونیورسٹی ہی سے جانا تھا، کیونکہ کل سے اس کی صرف ایک اچھی دوست صنم کبیر کے 20 فون آ چکے تھے کہ ضمانت پکی ہوتے ہی سب سے پہلے بسام اسے خبر کرے۔ وہ جب میں اور بسام گھر سے نکلے تو راستے میں کہیں جگہ لوگ ہمیں اس لیڈی ڈاکٹر کی رہائی کے لیے مظاہرہ کرتے نظر آئے۔ میں نے چند تصویروں میں اسے میڈیکل کی ڈگری وصول کرتے ہوئے دیکھا تھا، دکھنے میں تو بالکل دہان پان سی نظر آتی تھی، پھر نہ جانے سارے امریکہ کو اس کے خوف کا بخار کیوں چڑھا ہوا تھا۔ راستے میں ہی ہم نے کئی جگہ گزشتہ شام گرفتار ہونے والی پاکستانی لڑکے کی ٹائم سکوئر کو بم سے اڑانے کی کہانی بھی مختلف نیوز سٹالز اور ہاکروں کے ہاتھوں دھڑا دھڑ بکتی ہوئی دیکھی۔ بسام جو پہلے ہی اس جیل یا یاترا سے اکتایا ہوا اور عدالت کے چکروں سے بیزار ہو چکا تھا، یہ سب دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ یہ سارا کیا درا اس ٹائم سکوئر والے کا ہی ہے، اسی کی وجہ سے کل رات سے اب تک 27 مسلمان طلبہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ بم پھوڑنا ہی تھا تو کم از کم درست بم تو لگاتا۔ ٹائم سکوئر پر پٹاخہ تک تو پھوٹا نہیں اور خواہ مخواہ 2 درجن مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ مجھے بسام کی چڑچڑاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ بسام مزید چڑھ گیا، تم ہنس رہے ہو اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہماری شناخت تبدیل ہو جاتی ہے، ساکھ تو پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی۔ بسام کو عدالت چھوڑ کر جب میں ڈیوڈ کے گیراج پہنچا تو وہ میری بائک کے ساتھ ہی جٹا ہوا تھا۔ آخر 2 گھنٹے بعد مطمئن ہو کر اس نے مجھے بائک لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا، اور خدا کے لیے لڑکے، اب 1 ہفتے کے لیے اسے 100 سے اوپر ہرگز نہ لے جانا۔ اب کی بار چین ٹوٹی تو تمہاری یہ بائک صرف کباڑی کی دکان کے قابل رہ جائے۔ لہٰذا میں ڈیوڈ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک 100 کی سپیڈ سے بروکلن ایونیو سے اپنی بائک اڑاتا ہوا یونیورسٹی کی لین میں مڑ گیا۔ مجھے نیو یارک کی ان کشادہ سڑکوں پر بائک دوڑانا ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں رفتار نہ ہو تو زندگی رک سی جاتی ہے، مگر مکمل جمود تو بس موت کا دوسرا نام ہے۔ زندوں کو کبھی سست اور ساکت نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یونیورسٹی کی پارکنگ لاٹ میں بائک روک کر اپنا سیاہ ہیلمٹ سر سے اتارا۔ ٹھیک اسی وقت صنم کبیر پریشانی سے مجھے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ ایان، آج بسام تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا بسام ابھی تک یونیورسٹی نہیں پہنچا؟ اس نے کہا تھا کہ عدالت میں صرف آدھے گھنٹے کی پیشی ہے، اسے تو 2 گھنٹے قبل یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً بسام کا موبائل نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کا فون بند ملا۔ صنم نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ فون تو میں بھی 2 گھنٹوں سے ملا رہی ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی بہت سے وسوسوں نے ایک دم سر اٹھانا شروع کر دیا۔ کہیں بسام کی ضمانت منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ کہیں وہ کسی اور مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گیا؟
اتنے میں جینی نے مجھے اور صنم کو پارکنگ لاٹ سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے آواز دی، ایان کہاں تھے تم؟ ہم سب کب سے تمہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں خیریت؟ جینی کچھ ہچکچائی۔ وہ بسام اور بابر کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات زیادہ نہیں بڑھی لیکن بسام کا فون ٹوٹ گیا۔ ایرک اور جم اسے لے کر ہاسٹل کی طرف لے گئے ہیں۔ بسام کا جھگڑا فلسطینی کے ساتھ۔ لیکن کیوں؟ ایک لمحے میں ہی میری کن پٹیاں سلگنے لگیں اور میں ہاسٹل کی جانب لپکا۔ صنم اور جینی بھی میرے پیچھے دوڑیں اور جینی نے مجھے راستے میں ہی ہامتے کامتے بتایا کہ آج جب بسام یونیورسٹی پہنچا تو اس کی پہلی مڈبھیڑ فلسطینی بابر کے ساتھ ہو گئی۔ بابر نے ٹوٹتے ہی اسے تانا دے مارا کہ 2 دن پہلے اگر اس کے چھوٹے بھائی نے مسلم طلبہ کے گروپ کے ساتھ نیو یارک پولیس کے چھاپوں کے خلاف احتجاج کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا تو آج سارا گروپ بسام کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل آتا۔ جواب میں پہلے سے چڑھے ہوئے بسام نے اسے جاڑ دیا کہ اصل میں یہ سب انہی مسلمان طلباء کی خدائی خدمتگار بننے کا نتیجہ ہے کہ آج پورے نیو یارک شہر میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بات سے بات نکلی اور بڑھتی گئی اور آخر کار نوبت یہاں تک آن پہنچی، لیکن اس لمحے مسلمان کونسلر عامر اور باقی لڑکے وہاں پہنچ گئے اور معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ لیکن اس سے پہلے بسام کی جیب میں رکھا اس کا سیل فون نیچے گر کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ فون صنم نے ہی بسام کی پچھلی سال گرہ پر اسے تحفے میں دیا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس فون کی بسام کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ ہاسٹل میں فرحاد کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے میری نظریں چاروں جانب بابر کو تلاش کرتی رہیں، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ مجھے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا، ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی اپنے پیروں پر چل کر واپس جاتا۔ میں نے ایک جھٹکے سے فرحاد کے کمرے کا دروازہ کھولا تو بسام اپنی شرٹ کے ٹوٹے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ چلو میرے ساتھ، ابھی اس فلسطینی سے حساب برابر کرتے ہیں۔ فرحاد نے میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ کم آن ایان، چھوٹی سی بات تھی، ختم ہو گئی، اسے طول مت دو۔ میں زور سے چیخا، یہ تم لوگوں کے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے میرے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں جب بھی اس کی حالت خراب نہ دیکھ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تم لوگوں نے نہیں آنا تو نہ صحیح۔ میں تیزی سے واپس جانے کے لیے پلٹا لیکن بسام نے بھاگ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانے دو نا یار، غلطی ہم دونوں کی تھی۔ میں صبح ہی سے عدالت کی پیشی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ عامر نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب ختم کرو یہ سب کچھ۔ لیکن میرے اندر کا ابلتا لاوا اب بھی بھڑک رہا تھا۔ لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے بڑھنے کی؟ اور اس نے تمہارا فون بھی تو توڑ ڈالا۔ ایک بار مجھے کہیں مل جائے تو ایرک، جم اور فرحاد سب نے مل کر مجھے زبردستی وہیں روکے رکھا۔ صنم کبیر تو باقاعدہ رو پڑی، یہ ایشین لڑکیاں بھی کس قدر نازک ہوتی ہیں۔ فرحاد کے کمرے کے باہر دیگر طلباء کا ہجوم جمع ہونے لگ گیا۔ مجبوراً اس سب کو فرحاد کے کمرے سے نکل کر کیفے کی جانب آنا پڑا۔ بسام نے بچپن کی طرح مجھے کسی غلطی سے روکنے کے لیے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا تاکہ میں اس کی گرفت سے نکل کر کچھ نہ کر بیٹھوں۔ صنم کبیر بھی میری وجہ سے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آخر کار مجھے بسام کو کہنا پڑا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، پہلے تم اپنی اس صرف اچھی دوست کو تو سنبھالو۔ صنم ایران کے شہر تہران کے ایک متمول اور عزت دار پہلوی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ اس کے والد کبیر پہلوی کا وہاں کپڑے کا بہت بڑا اور آبا و اجداد کے دور کا کاروبار قائم تھا۔ جینی نے ماحول بدلنے کے لیے گرم کافی اور چیز سینڈوچ آرڈر کر دیے۔ وہ صنم کبیر کا بالکل الٹ تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس وقت بابر سے جھگڑے کے لیے نکلتا تو وہ ہم سب سے آگے ہوتی۔ ہم سب بمشکل اپنا موڈ بدل کر ابھی اس نئے ماحول کا حصہ بننے کی کوشش میں مصروف ہی تھے کہ اچانک مسلم کونسل عامر سمیت اس تمام گروپ کیفے میں داخل ہو گیا۔ ماحول پر تناؤ اور سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی کیونکہ کیفے میں موجود دوسرے تمام طلباء کو بھی بسام اور بابر کے جھگڑے کی اطلاع مل چکی تھی۔ بابر چپ چاپ اپنے گروپ کے ساتھ دوسرے کونے میں بچھی ایک میز کے گرد بیٹھ گیا۔ بسام نے نظروں میں مجھے اس پر دھیان نہ دینے کا اشارہ کیا، لیکن میں اچانک ایکسکیوز می کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سب مجھے اشارہ کرتے رہ گئے اور میں عامر گروپ کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ عامر نے حسب عادت خوش دلی سے مجھے سلام کیا۔ آؤ ایان، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ میں نے بابر کی جانب سرد لہجے میں دیکھتے ہوئے عامر کو جواب دیا، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ تم سب کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بسام میرا اکلوتا بھائی ہے اور آخری رشتہ ہے اس پوری دنیا میں۔ پہلے ہی سب کچھ کھو چکا ہوں، اب مزید کچھ
نہیں کھول سکتا، اس لیے پہلی اور آخری بار تم سب یہ سمجھ لو کہ اگر کبھی بسام کو ہلکی سی کھرونچ بھی آئی تو میں انسانیت کا آخری درس بھی بھول جاؤں گا۔ عامر نے اطمینان سے میری بات سنی۔ جو کچھ ہوا میں اس کے لیے پہلے بھی بابر کی طرف سے بسام سے معافی مانگ چکا ہوں، تم بھی اپنے دل سے تمام غبار نکال دو۔ چلو بابر، اٹھ کر ایان سے ہاتھ ملا کر تم پہل کرو۔ بابر نے بادل نخواستہ اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور تمام کیفیٹیریا میں شور سا مچ گیا۔ جینی نے وہیں بیٹھے بیٹھے کئی سیٹیاں بجا ڈالیں۔ میری نظریں چونکہ عامر اور بابر پر ہی جمی تھیں، اس لیے میں عامر بن حبیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس نئی لڑکی کو نہیں دیکھ سکا جس نے اچانک اٹھ کر اپنا نازک ہاتھ میرے آگے ملانے کے لیے بڑھا دیا تھا۔ آئی ایم پروا ضمیر خان فرام دہلی، انڈیا۔ میں کچھ سٹ پٹا سا گیا لیکن میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ پروا نے روشن سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امید ہے کہ اب یہ دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ میں چند لمحوں کے بعد جب اپنی میز پر واپس آیا تو ایرک اور جم نے باقی سب کے ساتھ مل کر میرا جینا دوبر کر دیا۔ اچھا جناب، یہاں سے تو بڑے غصے میں اٹھ کر گئے تھے اور وہاں لڑکیوں سے ہاتھ ملا کر واپس آ رہے ہو۔ بہت خوب، تم سے یہ امید نہ تھی ہمیں ایان۔ بکو مت، میں تو اس سے جانتا بھی نہیں، شاید کوئی نئی مسلم اسٹوڈنٹ ہے جس نے عامر بن حبیب کا گروپ جوائن کیا ہے۔ فرحاد نے لمبی سی آہ بھری۔ ہاں میں اسے جانتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے فزکس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے۔ سنا ہے جب سے پروا وہاں آئی ہے تب سے پروائیاں سی چل رہی ہیں فزکس کے لیکچر ہال میں۔ میں نے فرحاد کو گورا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تمہارے نام میں ہی گڑبڑ ہے۔ بات آئی گئی ہوگی لیکن میں اور بابر دونوں ہی شاید اس حقیقت سے واقف تھے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا ٹکراؤ ضرور ہوگا۔ بسام لاک اپ سے آنے کے بعد ہی کچھ سستی کی شکایت کر رہا تھا، مگر شام تک اس کی طبیعت یہ کسل مندی باقاعدہ تیز بخار کی شکل اختیار کر گئی۔ رات کے میں کہیں سے اپارٹمنٹس کے رہائشی ڈاکٹر سام کو لے آیا اور اس نے بسام کی حالت دیکھتے ہی اسے اسپتال میں منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹر کے خیال میں ٹائیفائڈ کا حملہ تھا۔ بسام کے انکار کے باوجود میں صبح سویرے اسے قریبی ہسپتال میں بھرتی کرانے لے گیا۔ بسام نانا ہی کرتا رہا کہ اگلے مہینے ہم دونوں کے سیمسٹر کی فیس بھرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ نوکری سے چھٹی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرا دیا۔ البتہ فیس اور دیگر بلوں کی فکر مجھے بھی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم میں نے یونیورسٹی پہنچا تو پارکنگ الاٹ میں یہودی لڑکوں کا گروپ اپنی بائکس کے قریب کھڑا تھا۔ ہے ایان، سنو، کیا خیال ہے؟ کچھ پیسے کمانا چاہتے ہو؟ تقریباً $1000 مہینے کی۔ میں نے حقارت سے بائک کی جانب دیکھا جس نے یہ پیشکش کی تھی۔ کیوں؟ کیا تم لوگوں کا کوئی خزانہ نکل آیا ہے؟ اس بار سیم نے جواب دیا، ہاں بس یہی سمجھ لو۔ تم تو ویسے بھی پیسہ کمانے کے لیے شرطیں لگاتے رہتے ہو، بس یوں سمجھ لو ہم نے بھی ایک شرط لگائی ہے۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کام کچھ خاص نہیں ہے، بس تمہیں مسلم کونسلر عامر بن حبیب کا گروپ توڑنا ہوگا۔ گروپ ٹوٹنے تک تم اس گروپ میں شامل ہو کر ہمارے لیے مخبری کرو گے۔ وہ لوگ اپنی میٹنگز میں کیا طے کرتے ہیں، اور پھر تمہاری ویسے بھی اس گروپ سے بابر سیدی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ اس طرح سے تم ایک تیر سے 2 شکار کر پاؤ گے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ وقت آنے پر ہم بابر کے خلاف تمہاری پوری مدد کریں گے۔ بولو، منظور ہے ہماری پیشکش؟ میں نے مائیکل کی طرف سے بڑھا ہوئے دوستی کے ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ شاید قدرت نے میری مشکلات کا حل تلاش کر لیا تھا۔